Ugba Mahara Stories. अम्मा जान, शुक्र है कि आप आ गई हैं। हम काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे। आपकी तबीयत ठीक है ना? आप कहानी सुना सकती हैं, या अगर आप थक गई हैं तो कोई बात नहीं, आज आप हमें कहानी ना सुनाइए। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। असल में मैं किचन में मसरूफ़ थी, सहरी के लिए थोड़े बहुत इंतज़ामात कर रही थी, क्योंकि बच्चों ज़िलहिज का महीना शुरू हो गया है और ज़िलहिज के महीने में यकम तारीख से लेकर 9 ज़िलहिज तक रोज़े रखने का बहुत सवाब है। मैंने सोचा कि चलो, जितने मैं रख सकती हूँ नफली रोज़े मैं रख लूँगी। और आपको पता है कि एक रोज़े का सवाब पूरे साल के रोज़े के सवाब के जितने हैं। और 9 ज़िलहिज का रोज़ा जो होता है, इसमें तो बहुत सवाब है। हदीस का मफ़हूम है कि मुझे अल्लाह पाक से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह पाक से उम्मीद है कि जो ज़िलहिज को रोज़ा रखेगा उसके पिछले गुनाह एक साल के और आने वाले गुनाह एक साल के माफ़ हो जाएंगे। लेकिन गुनाह से मुराद सगीरा गुनाह होते हैं, कबीरा गुनाह नहीं। कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। तो बच्चों, बस मैं उसी तैयारी में लगी थी। शुक्र है काम हो गया। बस अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि फिर मैंने सहरी के वक्त भी उठना है। तो जल्दी से कहानी सुनिए कि फिर हम जल्दी से वक्त पे सो जाए, ठीक है? तो बच्चों, कहानी कुछ यूँ है कि एक लड़की थी जिसका नाम था हुदा, और उसका भाई था इब्राहिम। वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते थे। हुदा बड़ी बहन थी, इब्राहिम छोटा भाई था। वो एक साथ स्कूल जाते, एक साथ स्कूल से वापस आते। बाहर भी अगर किसी चीज़ के लिए जाना होता तो दोनों साथ जाते। मगर इनकी लड़ाइयाँ भी बहुत होती, मोहब्बत भी थी, लड़ाइयाँ भी होती। तो बस आपस में बहस मोबाइल से करते रहते थे। एक दफ़ा जब रात के खाने का वक्त आया तो इनकी वालिदा ने इनको बुलाया कि खाने खाने के लिए आ जाओ, दस्तरखान लग चुका है। जब ये खाने के लिए बैठे तो बहुत खुश हुए हुदा और इब्राहिम, क्योंकि उनकी मनपसंद डिश बनी थी। उनको सब्ज़ी में आलू गोश्त का सालन बहुत पसंद था। आलू गोश्त का सालन देख के वो बहुत खुश हुए। और फिर साथ में फलों की बारी आई तो उनकी वालिदा ने उनके लिए आम मंगवाए थे। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था, तो उन्होंने आम मंगवा के जब उनको हिस्सा दिया तो हुदा को एक आम दिया और इब्राहिम को 2 आम मिले। हुदा को बहुत गुस्सा आया इस बात पे, और वो कहने लगी कि अम्मी, आपको पता है कि मुझे भी आम उतना ही पसंद है जितना इब्राहिम को, लेकिन आपने उसको सिर्फ 2 आम और मुझे सिर्फ 1 आम दिया। ये क्या बात हुई? हुदा की दादी बोली, बेटा, हमें पता है कि आपको भी आम पसंद है, लेकिन इब्राहिम की सेहत अभी आहिस्ता आहिस्ता अच्छी होने जा रही है, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है और बड़ा होके वो अपने अब्बा जान के साथ खेतों में भी काम करेगा, स्कूल भी जाएगा, ट्यूशन भी पढ़ेगा, तो जिम्मेदारियां उसकी ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए सेहत को बढ़ाना चाहिए। और आप तो बस सिर्फ स्कूल जाती हो, स्कूल के बाद बस। और बेटा, आपका तो इतना काम नहीं होता, इसलिए उसको ज़्यादा ज़रूरत है खाने की। इस बात पर हुदा को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगी कि दादी जान, मुझे मालूम है कि मर्दों के काम ज़्यादा होते हैं और सख्त होते हैं, लेकिन दादी जान, इसका ये मतलब नहीं कि लड़कियां काम ही नहीं करती। उनका भी तो काम होता है, उनको भी तो काम करने के लिए सेहत दरकार होती है ना। बस वालिदा ने उधर से इशारा किया कि चुप हो जाओ, जब बड़े समझाएं तो फिर उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए।
بس ہدا ناراض ہو گئی اور اٹھ کر چلی گئی، سو گئی۔ صبح سویرے جب اٹھی، ناشتہ کیا، والدہ کے ساتھ کام کیا گھر کا، اسکول چلی گئی۔ بہت پریشان تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کار میں ایسا کیا کروں کہ ان کو بھی یہ اندازہ ہو جائے کہ ہاں، عورتوں کا کام بھی سخت ہوتا ہے، صرف مردوں کا کام نہیں ہوتا۔ اور کھانا، رزق تو اللہ کی دین ہے، اللہ نے کبھی بھی کسی پر رزق کے دروازے بند نہیں کیے، تو پھر ہم کیوں بند کریں، ہم کیوں تقسیم کریں، ہم کیوں یہ کہیں کہ اس کو آدھا دو، اس کو زیادہ دو۔ سارا دن راستے میں بس یہی سوچتی رہی، کبھی کہتی کہ میں غائب ہو جاتی ہوں، گھر سے کہیں چلی جاتی ہوں، کبھی کہتی کہ بیمار ہو جاتی ہوں، لیکن پھر سوچتی کہ اگر میں گھر سے غائب ہو گئی تو یہ مجھے ڈھونڈ لیں گے اور میں جاؤں گی کہاں، اور اگر میں بیمار پڑ گئی تو ایک دن، 2 دن، تیسرے دن میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں ایسا کیا کروں کہ ان کو میری قدر ہو، ان کو وہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں، میں بھی کام کرتی ہوں۔ بس یہی سوچ رہی تھی، اور راستے کی طرف تو اس کا دھیان ہی نہیں تھا، بس ساتھ ساتھ میں چلتی جا رہی تھی، اور پھر فوراً ہی اس کا پاؤں پھسل گیا اور گر گئی۔ جب وہ گر گئی تو بہت روئی، بہت زیادہ روئی۔ ان کی جو دوستی تھی وہ بھی آئی، اور ساتھ میں جو اس کا بھائی تھا وہ بھی پریشان ہو گیا۔ بھائی جلدی سے باپ کو بلانے گیا اور پھر اس کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ موچ آئی ہے تو یہ 1 ہفتے آرام کرے گی، 1 ہفتے تک اس سے آپ بالکل کوئی کام نہ لیں، یہ اسکول بھی نہیں جائے گی۔ ہدا بہت خوش ہوئی، والدین دیکھ کے حیران ہو گئے، دادی دیکھ کر حیران ہو گئی کہ کیا ہوا ہدا، تم خوش ہو رہی ہو، تم تو بیمار ہو، ہم تو بہت خفا ہوئے تمہارے لیے۔ ہدا بولنے لگی کہ نہیں نہیں، میں اس لیے خوش ہوئی ہوں کہ شکر ہے کہ زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ بس ہدا کو جب گھر لے کر گئے اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کو آرام کرنے کے لیے کہا گیا، تو اماں گئی، دادی گئی، والد گئے اور اس کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ کوئی فروٹ لا رہا تھا، کوئی سوپ بنا کے لا رہا تھا، تو کوئی من پسند سالن بنا کے لا رہا تھا۔ ہدا بہت خوش تھی، لیکن جب صبح کا وقت ہوا تو صبح سویرے والدہ اٹھی، والدہ بہت پریشان ہوئی کہ دادی تو اب بیمار ہے، بوڑھی ہے، اور ان کے ابا تو صبح نکل جاتے ہیں کام کے لیے، اب میں کیا کروں؟ میرے ساتھ تو کام کرتی تھی ہدا، اور آدھا کام تو وہ ہی کرتی تھی، اب وہ تو بیمار ہے، چل نہیں سکتی، میں کیا کروں؟ اتنے میں خیال آیا کہ کیوں نہ ابراہیم سے ہی کہہ دوں۔ گئی اور ابراہیم کو اٹھایا، ابراہیم نہیں اٹھ رہا تھا۔ والد صاحب نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد فوراً اٹھائے ابراہیم کو اور کہنے لگے کہ بیٹا ابراہیم، میں تو بس اب چلا جاؤں گا کھیتوں میں، لیکن تمہارے اسکول کا ٹائم ابھی ہے، تو لہٰذا تمہاری بہن بیمار ہے، والدہ سے کے ساتھ کام کرو، والدہ اکیلے سارا کام نہیں کر سکتی۔ ابراہیم بولا ٹھیک ہے ابو جان، میں کر لوں گا۔ بس ابراہیم اٹھا، نماز تو پڑھ لی، لیکن بہت سستی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ابراہیم کی یہ عادت ہی نہیں تھی، وہ نماز پڑھ کے پھر سو جایا کرتا تھا، اور جب ہدا اپنی امی کے ساتھ مل کے ناشتہ بناتی اور ناشتہ سجاتی تب وہ ابراہیم کو اٹھاتے، لیکن اس دفعہ تو معاملہ کچھ الگ تھا۔ بس ابراہیم اٹھا والدہ کے ساتھ اور سستی کے ساتھ کام کرنے لگا، کبھی یہ اٹھاؤ، کبھی وہ اٹھاؤ، کبھی اس طرح کرو، کبھی اس طرح رکھو۔ ناشتہ تو اللہ اللہ کر کے تیار ہو گیا، لیکن پھر والدہ نے کہا کہ بیٹا، میری کمر میں بہت تکلیف ہے اور میں روزانہ جھاڑو نہیں لگا سکتی، ایک دن میں لگاتی ہوں، ایک دن ہدا لگاتی ہے، لیکن وہ تو بیمار ہے، اب آپ ہی جھاڑو لگا کے دے دو۔ ابراہیم کو بہت غصہ آیا کہ میں کیسے جھاڑو لگاؤں گا، پھر سوچنے لگا کہ لگا ہی لیتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ لیکن جب وہ جھاڑو لگانے کے لیے شروع ہوا تو اس کا ہاتھ کبھی ادھر جا رہا تھا، کبھی ادھر جا رہا تھا، کیونکہ وہ تو عادی نہیں تھا ان کاموں کا۔
بس جھاڑو بھی بہت مشکل سے لگائی، گن چھوڑ دیا اسی طرح ہی، اور بہت غصے میں تھا کہ مجھے تو بہت پیاس لگی ہے، اتنا زیادہ کام میں نے کر لیا۔ والدہ ہنسنے لگی کہ بیٹا یہ تو کچھ کام نہیں ہے، ہدا اٹھ کے کمروں کی صفائی بھی کرتی ہے، اپنا بستر بھی صحیح کرتی ہے، تمہارا بستر بھی ٹھیک کرتی ہے، پھر دادی کے پاس جا کے ان کو دوائی دیتی ہے، ان کو ناشتہ کھلاتی ہے۔ یہ تو اس کے کام ہے، لیکن یہ کام تو میں نے کر لیے۔ پھر ابراہیم اسکول چلا گیا۔ جب واپس آیا تو عصر کا ٹائم ہونے والا تھا۔ کھانا کھا کے ابراہیم کی یہ عادت ہوتی کہ وہ سو جاتا، لیکن چونکہ ہدا بیمار تھی اس لیے وہ نہیں سو سکا، اور جو ہدا کے کام تھے اس کو وہ کرنے پڑے۔ ہدا جیسے اسکول آتی، وہ کھانا کھاتی تو وہ آرام نہیں کر پاتی، وہ ماں کے ساتھ کام کرتی، عصر کے جو کام ہوتے، کچن جاتی، چائے بناتی، پھر برتن دھوتی، پھر سپارے کا سبق پڑھنے کے لیے جاتی، اور دادی کو باقاعدگی سے دوائی دیتی، دادی کے لیے جائے نماز بچھاتی، دادی کے لیے تسبیح لاتی، دادی کے لیے قرآن پاک لاتی، اس کا بہت کام ہوتا۔ پھر جب شام کا وقت قریب آتا تو اس کی والدہ تندور پر روٹیاں بناتی تو وہ بہت زیادہ مدد کرتی، لکڑیوں کو آگ لگاتی اور اس کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ ابراہیم کو یہ کام بہت مشکل لگ رہے تھے، اس سے یہ کام ہو ہی نہیں رہے تھے۔ آخر کار پھر دن گزرتا گیا، دوسرا دن گزرتا گیا، تیسرا دن گزرتا گیا، اتنے میں بیٹا ہفتہ گزر گیا اور ہدا ٹھیک ہو گئی۔ جب ہدا نے اپنا کام سنبھالا اور رات کو کھانے کا وقت آیا تو معمول کے مطابق آم پھر تقسیم کیے جا رہے تھے۔ والدہ نے ماں نے آم لیے، معمول کے مطابق ابراہیم کو 3 آم پکڑائے اور ہدا کو 2، کیونکہ ماں کہنے لگی کہ ابھی ہدا بیمار ہے، تھوڑی بہت صحت یاب نہیں ہوئی، اس لیے آج میں ہدا کو 2 آم دوں گی، لیکن ابراہیم کو 3 ہی دینے ہوں گے، 1 آم زیادہ دینا ہوگا۔ ابراہیم نے فوراً کہا کہ نہیں اماں، میں اس آم کا حقدار نہیں ہوں، اس آم کا حقدار تو میری بہنہ ہے۔ مجھے آج محسوس ہوا کہ لڑکیوں کا کام بھی بہت سخت ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ بے شک مردوں کا کام مشکل ہوتا ہے، وہ بارش ہو، دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بیماری ہو، صحت یابی ہو، وہ ہر حال میں کام کرتے ہیں اور زیادہ کام کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کماتے ہیں۔ جبکہ عورت بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، اپنا کام کر کے آرام بھی کر سکتی ہے، لیکن عورتوں کے کام ہوتے بہت سخت ہیں۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ کتنا تھک جاتی ہے، اسکول جاتی ہے، اسکول کے بعد یہ آپ کے ساتھ کام کرتی ہے۔ میں تو حیران ہوں دادی کہ آپ تو عورت ہیں، امی آپ بھی عورت ہیں، پھر کیوں آپ اس طرح کی تقسیم کرتی ہیں؟ آپ کو تو چاہیے کہ آپ خود ان تمام لوگوں کو بتائیں، ہمیں بتائیں، ہمیں اس کا سبق دیں کہ عورتوں کا بھی وہی مقام ہوتا ہے جو مردوں کا ہوتا ہے، اور رزق تقسیم کرنے کے لیے تو ہمیں کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مرد ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے، یہ عورت ہے اس کو کم ضرورت ہے۔ ہر ایک کو رزق دینا چاہیے، جتنا ہم دے سکتے ہیں، جتنا ہم بانٹ سکتے ہیں، اور یہ تو اللہ کی دین ہے۔ جب ماں نے اپنے بچے کی یہ باتیں سنی تو مسکرائی اور اس کو گلے لگایا اور ہنسنے لگی کہ بیٹا آپ اتنے چھوٹے ہو کر اتنی بڑی بڑی باتیں کر گئے، بس ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ دادی بھی خوش ہوئی اور دونوں بچوں کو گلے لگایا، اور بچوں اس طرح یہ کہانی ختم ہوئی۔ تو مہرا اور عقبہ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آئے کہ آپ کسی کو کچھ دینے کے لیے شروع ہو جائیں تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی تقسیم کرے
تو برابر تقسیم کریں. یہ نہ سوچیے کہ یہ تو لڑکی ہے، یہ لڑکا ہے، یہ بیمار ہے، یہ صحت یاب ہے. ہاں، بیمار کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے، تب سب لوگوں کی تعظیم کرنی چاہیے. لیکن جب دینے کی بات آئے تو ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اور اس کہانی سے تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر ایک کام کو، ہر ایک کی محنت کو، ہر ایک کی مشقت تکالیف کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ یہاں پر جو بھی انسان ہے، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، وہ ایک طرح سے لڑ ہی رہے ہیں. ہم سب لڑ رہے ہیں. کوئی زندگی سے لڑتا ہے، کوئی موت سے لڑتا ہے، تو کوئی کس سے لڑتا ہے. کام کاج ہے، ذمہ داریاں ہیں، اسکول ہے، پڑھائی ہے، یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر سخت ہی ہیں. تو دوستو، آپ بھی مجھے بتائیے کہ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا، اور آپ کو تقسیم کرنے کا سب سے زیادہ طریقہ کون سا اچھا لگتا ہے. تو ہمارے چینل کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. اللہ حافظ. Subscribe and press the bell icon.